अस्सलाम वालेकुम। आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है FM 88.6 स्पोर्ट्स में। और आज हमारे साथ मेहमान हैं उमर हसन साहब जो फाउंडर हैं बिनते आहन के, और उसके साथ साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं काजी तौसीफ साहब है जो प्रेसिडेंट है खुद मुहाफिज है वेलफेयर एसोसिएशन के। तो उनसे भी आज बात करेंगे खेलों के हवाले से और किस तरह वो काम कर रहे हैं खासकर दीगर खेलों में, और साथ साथ सेल्फ डिफेंस के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उमर साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं और क्या कहेंगे कि जिस तरह आप लोग अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कराची के अंदर, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने इसको रन करने की कोशिश की, क्या मौक़िफ़ लेकर आए और किस तरह किस एम के साथ जो है आपकी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम सेल्फ डिफेंस भी सिखाएँ, बाइक राइडिंग भी सिखाएँ ख़ासकर ख़वातीन को। तो दीगर इन चीज़ों के अलावा और मज़ीद क्या क्या काम करते दिखाई दे रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आपकी खिदमत जो है वो सोशल कॉजेज़ के लिए काबिल सताइश हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पे आपको जज़ा खैर दे। बिनते आहन जो है वो तसव्वुर देता है एक ऐसी औरत का जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि अपनी इखलाकी समाजी इक़दार को जानती है। देखें, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर आगे नहीं बढ़ पा रही। किसी भी शोबे के अंदर आपको ख़वातीन जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके बैकग्राउंड में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, नंबर 1 उनकी सेफ्टी और नंबर 2 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन। या तो घर वाले घबराते हैं सेफ्टी इश्यूज से, वो फियर फैक्टर, वो डर जो कि बचपन से उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता एम्बेड कर दिया गया है, या फिर अगर वो किसी तरह से ओवरकम करके अपने घर से जो है वो बस स्टॉप तक का, कहीं कॉलेज तक का सफ़र करने की हामी भर भी लें, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, तुम कैसे आओगी, कैसे जाओगी, जो रास्ते में पेश आने वाले मामलात हैं उनको कैसे ओवरकम करोगी। जो पब्लिक बसेस के अंदर इस वक्त हैरेसमेंट हो रही है उसको, और इसके ऊपर जो है वो ये हमारे लिए एज एन कौम शर्मनाक है कि हम सब जो है वो सब कुछ जानते हो बूझते हुए भी हम सब ने आंखें अपनी बंद की हुई हैं। जो चिंची के अंदर हालत हो रही है वो हमारी बच्चियों के साथ, उन सब को देखते हुए जो है वो पाकिस्तान की औरत इस वक्त वैसे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार नहीं अदा कर पा रही जैसे कि दूसरी अक़वाम के अंदर आप नज़र आ रहे हैं। लेकिन उमर साहब आप एक कॉज पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और कराची के सड़कों पे अब हम देखते हैं कि ख़वातीन बाइक राइडिंग भी करती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप लोग जिस कॉज पे काम कर रहे हो इसमें ट्रेनिंग भी आप लोग बाकायदा ख़वातीन को दे रहे हैं, इसके लिए कोई आपने एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया हुआ है? देखिए, बिनते आहन जो है वो हमारा अपना बिनते आहन का अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है, लेकिन इसकी एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहाँ पर ज़रूरत है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट्स में, जहाँ पर भी ख़वातीन मौजूद हैं, बिनते आहन जो है वो खुद वहाँ पर चल कर जा रहा है और जाकर जो है वो ऑन देयर डोर स्टेप नीड को एड्रेस कर रहा है। हम ऑन अ लार्जर कॉज क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ एम्पावर हों, हमारे यहाँ की दुनिया में ख़वातीन जो है वो स्पेस शिप चला रही हैं, हमारी बच्ची कम से कम मोटरसाइकिल तो चला सके, उसको कम से कम इतना इख्तियार तो दिया जाए सोसाइटी के अंदर कि भाई वो अपने घर से निकल के अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के मामलात देख ले, वो अपने बच्चों को लाना ले जाना देख ले, वो अपनी जो है वो घर की ज़रूरियात को पूरा कर ले, और हम उसी के लिए गामज़न हैं। और ये देखें दोनों चीज़ें एड्रेस हो रही हैं इससे। ये जो इसके साथ सिर्फ बाइक राइडिंग के साथ जो हमारा फीमेल सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है, ये सिर्फ जिस्मानी सेहत या दावपेच के चंद मामलात नहीं है, ये आपको होलिस्टिकली जो है वो एक इंसान के तौर पे उभरने में मदद दे रहा है। इससे जो है वो पाकिस्तान को बेहतर प्लेयर्स मिलेंगे, पाकिस्तान को बेहतर डॉक्टर्स मिलेंगे, पाकिस्तान को बेहतर इंजीनियर्स मिलेंगे। हमारे यहाँ की इवन स्पोर्ट्स के अंदर आप जानते हैं कि ख़वातीन जो है वो शायद 1% के भी मौजूद नहीं है। उन 1% के अंदर भी फेयर फैक्टर आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पाया जाता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो उस तरह से जहनी डेवलपमेंट जो है वो बच्चियों की नहीं हुई भी होती। बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे उमर साहब। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम है फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, FM सिंध पुलिस FM 88.6 पर। नाज़रीन हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमें सुन भी सकते हैं बाकायदा तौर पर FM 88.6 पर। हमारे साथ दूसरे मेहमान
قاضی توصیف صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں خود محافظ ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور بڑا زبردست کام کر رہی ہے خود محافظ. اگر میں بات کر لوں کیونکہ میں نے باقاعدہ طور پر خود ان کی اکیڈمی پر جا کر مختلف پروگرامز کیے ہیں. توصیف صاحب ہے تو جس طرح آپ اپنی اکیڈمیز کے اندر تائیکانڈو، تیر اندازی، سیلف ڈیفینس اور دیگر کھیل سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ طور پر یتیم خانوں میں جا کر ان بچوں کو سکھا رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی بالکل، جیسے عمر نے بھی بتایا، ہمارے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں صلاحیت بہت موجود ہے لیکن اس کا ایکسیس موجود نہیں ہے. تو ہمارا کام خود محافظ ویلفیئر آرگنائزیشن کو لے کر یہی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ کسی وجہ سے کسی بھی صلاحیت کے بروئے کار لانے کی رسد سے محروم ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ یتیم بچے ہوں، وہ چاہے یتیم بچے آرفنیجز میں ہوں یا اسٹریٹ چلڈرن ہوں. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان تمام صلاحیات کو بچوں کے اندر بلڈ کریں، وہ چاہے مارشل آرٹس اور سیلف ڈیفینس سے ریلیٹڈ اسکلز ہوں، تیر اندازی ہو، بائک رائڈنگ ہو. ان سب چیزوں کو لے کر ہم اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جب یہ بچہ ماحول میں اور معاشرے میں نکلے تو ایک فعال آدمی ہو، ایک فعال بچہ ہو، ایک فعال ایڈلٹ کے طور پر کام کر سکے. اور اسی لیے فوکس ڈیفینیٹلی اسپورٹس کے تھرو ہے، گیمز کے تھرو ہے، لیکن ہمارا جو اچیومنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ فعال ممبر آف دا سوسائٹی ہو. تو اس طرح سے ہے یہ سلسلہ. اچھا توصیف صاحب، یتیم خانوں پہ بھی آپ بچوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہیں، اور خاص کر اگر ہم بات کر لیں تو سیلف ڈیفینس کے ساتھ ساتھ تائیکانڈو، تیر اندازی. تو کس طرح ذہن میں آیا کہ آپ، کیونکہ لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، آپ نے فوکس رکھا خاص کر ان یتیم خانوں پر؟ دیکھیں، تیر اندازی کا تو یہ پتہ ہی ہے سب کو، ایک فوکس ڈریون گیم ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی توجہ کسی ایک چیز پر مرکوز کرتا ہے اور اپنی جسم کی تمام صلاحیتوں کو، چاہے وہ دماغی ہوں یا جسمانی ہوں، تیر اندازی ایک اچھا خاصا اسٹڈی گیم ہے، تو بچوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ کس طرح سے فوکس کر کے آپ اپنی انرجی کو، اپنی سوچ کو، کسی چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. بالکل، مزید آپ سے بھی بات کریں گے. ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. قاضی صاحب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جس طرح میں بات کرتا یتیم خانوں کے حوالے سے، اور آپ میں کاز اچھا لے کے چل رہے ہیں. ساتھ ساتھ اسکولوں کی سطح پر اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ کوئی ورک شاپ وغیرہ اپنے اس تھرو کام کروا رہے ہیں آپ لوگ وہاں پر باقاعدہ طور پر؟ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ کڈس ڈیولپمنٹ ہے، جو ایک ہمارا کڈس کلب بھی ہے، جس کو ہم نہ صرف اپنے اسٹوڈیو میں سیٹرڈیز اور سنڈیز کو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم اسکول کے بچوں کو، اسکول جانے والے بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں. اس کے علاوہ ہم اسکولوں کے ساتھ مل کر بھی لانگ ٹرم کیمپس کرتے ہیں، جس کے اندر ہم بچوں کو سیلف ڈیفینس، آرچری، اور اگر ضرورت ہے تو بائیسیکل رائڈنگ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا ایک پیکج ہم نے کیا ہوا ہے، جس میں ہم مختلف سرکاری، غیر سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور کنٹینیوس یہ ہماری، سمجھ لیں اب تک پچھلے 4 سال کی پریزنس کے اندر سب سے بڑا حصہ ہمارا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا ہے، ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور جنرلی خود محافظ کی. چلیں اس پہ مزید بھی بات کریں. ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ایک دفعہ پھر. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی گل جماعی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی بھائی کیا کہیں گے؟ اچھا، کل جو یہ میچ ہوا تھا اپنا نیشنل T20، کس نے جیتا تھا؟ کراچی وائٹس نے جیتا تھا علی صاحب. 9 رن سے کامیابی حاصل کی تھی کراچی وائٹس نے ایبٹ آباد کے خلاف. فخر زمان کون سی ٹیم؟ فخر زمان کے ایبٹ آباد سے کھیل رہے تھے کل، لیکن انور علی نے بڑی زبردست ان کے خلاف بولنگ کی اور پھر وکٹ بھی حاصل کی تھی فخر زمان کی. اچھا. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ عمر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں باقاعدہ طور پر، اور ساتھ ساتھ ان کے قاضی توصیف صاحب موجود ہیں، جو باقاعدہ طور پر یہ لوگ سیلف ڈیفینس سکھاتے ہیں، تیر اندازی سکھاتے ہیں، تائیکانڈو سکھاتے ہیں مختلف یتیم خانوں میں جا کر بچوں کو، اور ساتھ ساتھ اکیڈمیز پر. صحیح بات ہے آپ. یہ میرا عمر بھائی سے یہی سوال ہے. عمر بھائی کیا بولتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل بچے اس کھیلوں پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے نا، جب سے یہ سوشل میڈیا آئی ہے. چلیں آپ کا جواب لیتے ہیں عمر صاحب سے. عمر صاحب، علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بچے شاید اب سوشل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے موبائل میں زیادہ رہتے ہیں، اسپورٹس کی طرف ان کی توجہ کم ہو گئی.
دیکھیں میں تو اس کے اندر جو قصوروار ٹھہراتا ہوں وہ بچوں سے زیادہ والدین کو ٹھہراتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت موبائل فون کے اوپر چھوڑ دی. ہمارے یہاں کا والد والدہ اب ویسے وقت دینا ہی نہیں چاہتے، ہر چیز کو ہم نے کنوینئنس کے اوپر ہم لے گئے. پہلے جو ہے وہ ایک زمانے میں جس وقت ہم اسکول جایا کرتے تھے تو صبح صبح گھر میں پراٹھے بن رہے ہوتے تھے، ناشتہ ہوتا تھا، ٹفن پیک ہوتا تھا، جاتا تھا. آج جو ہے وہ ریڈی میڈ نگیٹس اور بن اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے اب وہ جو ایک محبت کا ایلیمنٹ تھا، ایک بانڈنگ کا ایلیمنٹ تھا بچوں کے ساتھ، اس کو شاید دور کر دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیلدی ایکٹیویٹیز بلکہ آج جو ہے یہ بچے آگے جا کر سبسٹنس ابیوز کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، منشیات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اس کا بہت بڑا ریزن جو ہے وہ والدین کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ ہے. اور آپ یقین کیجئے ہمارے حساب سے اسپورٹس از دا میڈیم جس کے تھرو نہ صرف یہ سوسائٹل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یہ کمیونیکیشن گیپس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ایک وقت میں آپ بچے کو لے جا کے 15,000 کا کھانا کھلا دیں، اٹ وونٹ ورک. آپ وہی 5,000 10,000 روپے اس کو کسی، اب اس کے ساتھ کسی پارک میں جائیں، اس کو کسی اپنے ساتھ کوئی کھیل کھلوائیں، آپ اس کا کرکٹ کھیلیں، باسکٹ بال کھیلیں، سیلف ڈیفense کھیلیں، باکسنگ کھیلیں، مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی جو اس پہ بچوں کے مزید ساتھ بھی کر بات سکیں. کریں گے. عمر صاحب ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی عرفان بات کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب دونوں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ دونوں مہمانوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یوٹیوب پہ فیس بک پہ لائیو دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا لگا. دونوں مہمان اچھا لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے دونوں مہمانوں سے آج آپ؟ میں یہ دونوں مہمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بچے ضد کرتے ہیں ابو سے، مجھے امی سے، بھائی سے، سب سے، میرے کو موبائل لے لو. ہم کلو پہ زیادہ توجہ نہیں رکھتے، موبائل پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے. اور جب اسکول میں جیت جاتے ہیں کرا کوئی فرسٹ پوزیشن آ جاتا ہے، پھر بولے ہم کو موبائل لے لو، ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں چاہیے، سائیکل نہیں چاہیے، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو کرکٹ نہیں کھیلتے، ہم کوئی اور کھیل نہیں کھیلتے. تو کیا یہ بچوں کو یہ کیا مستقبل بن جائے گا آج کے بچوں کا؟ یہ بول رہا ہوں. بالکل زبردست آپ نے ایک کوشچن ریز کیا ہے. قاضی توصیف صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں یہاں پر، ان سے بھی جواب لیتے ہیں. قاضی صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. پہلے کے دور میں بچے والدین سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر وہ پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کر لیں تو یا تو پھر کیرم بورڈ لا کر دیں، کھیلنے کی ایکٹیویٹی بیٹ بال لا کر دے دیں یا سائیکل لا کر دے دیں. لیکن یہ چیز اب چینج ہو گئی ہے. کوئی بھی بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے، سیدھی سی بات انہوں نے ایک کہی کہ موبائل کا ڈیمانڈ. کیا ہمارے معاشرے کے اندر اب صرف بچوں کے اندر بھی موبائل ذہنوں میں گھس چکی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ بچے کچھ بھی خود سے سیکھ کر نہیں آتے، ہمیں دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں. اگر میں بہت آسانی سے آپ کو بتاؤں، منہ دکھائی سے لے کر موت تک کے تحائف میں اب موبائل شامل ہو گیا ہے. سالگرہ ہو تو ہم اپنی بیوی کو، ہم شیرہ کو، والدہ کو ہم موبائل گفٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ویلیو کن چیزوں کو دی جا رہی ہے اور بچے اسی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں اس کو فلاں پاس ہوا تھا تو آپ نے اسے موبائل دلایا تھا، مجھے بھی دلائیں. تو ہم جن چیزوں کو ویلیو اسائن کریں گے بچے وہ ہم سے سیکھ کر وہی چیزیں ڈیولپ کریں گے. بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ پارٹنر کریں ان ایکٹیویٹیز میں، جیسے عمر نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ 5,000 روپے کا اس کو کسی 5 اسٹار یا کسی ایسے فاسٹ فوڈ پلیس پہ کھانا کھلائیں، اس کے بجائے آپ وہ 5,000 روپے کسی تائیکوانڈو اکیڈمی میں لے جا کے ممبرشپ کے لیے دیجیے. 7 بچے کے ایکسرسائز کیجیے. آپ آئیے آرچری کا کڈس کلب میں ہمارے پاس ہی آ جائیے ہم آپ کو آرچری کرواتے ہیں ویکینڈ پروگرام پہ، اور آپ دیکھیے گا آپ کا بانڈنگ اپنے بچے سے کتنا زبردست ہوگا. آپ کو خود ڈرا اس بات کا کلیئرٹی ہوگی کہ تھوڑے دنوں میں بچے کا انٹرسٹ موبائل سے نکل کر اپنی فزیکل فٹنس کی طرف آ رہا ہے، مینٹل فٹنس کی طرف آ رہا ہے، اور آپ ایک واضح فرق اس کے فوکس میں دیکھیں. بالکل واضح فرق اس پہ دیکھ پائیں گے. ہمیں ایک اور کالر نے جوائن کر لیا. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر وعلیکم السلام. سر فیضان بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ سانگر سٹی شہزاد پور. جی شہزاد پور سے آپ بات کر رہے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے سر؟ آج ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں. عمر حسن صاحب موجود ہیں، قاضی توصیف صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے دونوں معزز مہمانوں کو میری طرف سے بلیکار موسٹ ویلکم کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں. تھینک یو. جی کیا پوچھنا اور چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بچوں کو ادھر گورنمنٹ اسکول میں کچھ ہمارے دوست ہیں مل کے ہم اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے گورنمنٹ اسکول میں پرائیویٹ ہیلتھ کانٹریکٹ کی طور ہم ان کو بچوں کو انگلش وغیرہ اور بھی اسپورٹس کے کام میں ان کو کروا رہے ہیں.
ان کے لیے سر کے لیے کوئی میسج وغیرہ ہو تو بچوں کے لیے, اور جہاں ہم کو ایسی کوئی ٹپس دے دے جو ہم بچوں کو کرواتے رہیں اسپورٹ میں. بالکل, اس پہ عمر حسن سے آپ کا جواب لیتے ہیں. جس طرح اگر دیکھیں تو پورے پاکستان ٹریل کی جانب آپ نے رخ کیا اب تک. پورا پاکستان میرا گھر ہے, شاید کچھ کمرے دور صحیح لیکن راستے پہ گامزن ہے, اور انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے. ہمارے فوکس میں پاکستان کی ہر عورت, ہر بچہ آتا ہے, اور اگر ہمیں کوئی سرٹن جو ہے وہ سپورٹ ہو, سرٹن ہمارے پاس سہولیات ہوں, وسائل ہوں, جو کہ ڈسپائٹ کہ میں وسائل کا رونے پہ نہیں بلیو کرتا, تو ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ. بالکل عمر صاحب, بڑا اچھا جواب دیا آپ نے انٹیریئر سندھ کے حوالے سے. ایک اور کالر نے میں جوائن کر لیا. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, شہزادہ بھائی حبیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بس اللہ کا شکر ہے, آپ ریگولر کالر ہیں ہمارے حبیب صاحب ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے آج ہمارے دونوں مہمانوں سے؟ یہ دونوں جو مہمان ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت ریسپیکٹیبل مہمان ہیں اور بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں یہ لوگ. میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈائیورسٹی پہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کی وہ کام کر رہی ہیں کہ جہاں پہ لڑکیوں کو بھی ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھائی یا ہم کسی صورت میں شوہر ہونے میں فیوڈل ہیں. ہماری بچیاں انجینئرنگ کر لیتی ہیں, ہم ان کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں, ان کی شادیاں کرتے ہیں, ہم ان سے کام نہیں کرواتے. ہم اتنی زیادہ انجینئرنگ کی سیٹیں ضائع کر دیتے ہیں کہ بچیاں انجینئرنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد شادیاں کر دیتی ہیں. ہم ان کو نکلنے نہیں دیتے. ہم اسی طرح سے اور فیلڈ کے اندر لڑکیوں کو کھاتے ہیں. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پڑھیں, لیکن ہم ان کو آگے کام نہیں کرنے دیتے. ہم کوشش تو کرتے ہیں ہماری بیویاں پڑھیں, لیکن ہم ان کو کام نہیں کرنے دیتے. اب اس کے اگر متبادل آپ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو وہاں پہ جتنا زیادہ خواتین کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے اتنا پاکستان میں نہیں ہوتا. اس کے باوجود وہاں کی خاتون جو ہے وہ بہت کام کرتی ہے, ان کی لیڈیز گھر سے نکلتی ہیں اور کام کرتی ہیں. تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تھنکنگ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب بچیاں زیادہ نکلیں گی تو ان کے لیے جو ہے نا زیادہ مواقع اور بڑھیں گے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. حبیب صاحب قاضی توصیف صاحب ہیں ہمارے ساتھ, جواب لیتے ہیں آپ کا. قاضی توصیف صاحب کیا کہیں گے جس طرح حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ خواتین کو پلیٹ فارم فراہم نہیں کرتے ہیں, ہم محدود پیمانے پہ انہیں روک دیتے ہیں, چاہے بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو. روکنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے اپنے آبزرویشن ہوتے ہیں, ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں جو ہم میں خوف پیدا کرتے ہیں. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم جب کام کرنے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کی ہم جو رودات سنتے ہیں اکثر و بیشتر, یا اخباروں میں ہم جو حالات سنتے ہیں, یا ہم اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ جو چیزیں سنتے ہیں, اس وجہ سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار شادی کر کے گھر بٹھا دینا, یا صرف اپنے بھائی کے گھر میں پروٹیکٹڈ بیٹھنا یا باپ کے گھر میں پروٹیکٹڈ رہنا بہتر ہے. تو لہٰذا جو خود محافظ کام کر رہا ہے یا خود محافظ ویلفیئر کام کر رہا ہے, بنت اہن میں ہم جو کام کر رہے ہیں, اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خواتین کو ہم اتنا تیار کر دیں کہ بھائی کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم تیار ہو, جاؤ جا کے جاب کرو, جاؤ جا کے کالج اٹینڈ کرو, جاؤ جا کے PhD کی ڈگری لے کر آؤ. جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ استحصال کا شکار ہوتے ہیں, ہراسمنٹ کا, ہراساں کی جاتی ہیں لڑکیاں. اور خود محافظ کا جو کور فوکس ہے وہ یہی ہے, ایسی تیاری کروائی جائے کہ زندگی کی کوئی حالت ہو, دنیا کی کوئی لوکیشن ہو, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں تیار ہوں ان حالات کو فیس کرنے کے لیے. اور یہ ٹرینڈ تبھی چینج ہوگا جب بھائی اور بہن آپس میں اس بات پر اگری کر لیں گے کہ ہم تیار ہیں. بالکل ہم تیار ہیں. مزید آپ سے بھی اس پہ ضرور پوچھیں گے. ایک اور کالر نے میں جوائن کر لیا. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سائرہ بات کر رہی ہوں کرنگی سے. جی سائرہ صاحبہ, کیا پوچھنا چاہیں گی آج ہمارے دونوں مہمانوں سے؟ میں بنت اہن کے سلسلے میں بات کر رہی ہوں کہ میرے کو نا تھوڑا بہت کام آتا ہے, میں کام کرنا چاہتی ہوں ہاتھ کی کڑھائی کا, تو میں کیسے کروں, مجھ سے کیسے کوئی خرید لیتے؟ بالکل, عمر صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, بنت اہن کے فاؤنڈر ہیں, تو ان سے جواب ضرور لیتے ہیں. آپ کا بڑا زبردست انہوں نے کہا کہ مجھے, کیونکہ آپ لوگ ہنر بھی سکھا رہے ہوتے ہیں خاص کر خواتین کو, تو ان کا بھی کاز یہی ہے کہ وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہے بنت اہن کے طور پر. کس حوالے سے؟ سلائی کڑھائی وغیرہ جو ہے یہ سیکھی ہوئی ہیں, باقاعدہ طور پر یہ کام کرنا چاہتی ہیں. اس پہ ہم انکلوژنز کر رہے ہیں اس کے اندر, اور بالکل ہمارے نمبرز موجود ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں دہرا دیتا ہوں, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پرفارمنس بھیج دیں, ہم اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل دیکھ سکتے ہیں. بات ہو رہی تھی یہاں پر محدود کرنے کی خواتین کی. توصیف صاحب مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا بڑا اہم رول اگر کہہ سکتے ہیں تو خواتین ادا کر سکتی ہیں.
دیکھیں کچھ استناوات ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہماری نہ بچے نہ بہنیں نہ بیٹیاں باہر نکل پاتی ہیں. جو ہمیں بیسکلی سمجھنا ہے وہ اپنے دماغ کے اس بیریئر کو کراس کرنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پہلے تو کہ ہماری بچیاں بہنیں بیٹیاں وہ سارے کام کر سکتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی بایولوجیکل ڈفرینسز اپنی جگہ ہیں, اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا, لیکن صلاحیت ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے حساب سے یہ اب دنیا میں پروون ہے کہ لڑکیاں ہر کام میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکتی ہیں. خود محافظ کام یہی کر رہا ہے, اس ایکسیس کو آسان بنا رہا ہے, چاہے وہ بنت احن کے بالکل. اس پہ مزید توسیع صاحب بات کریں گے. اس وقت ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام شہزادہ صاحب, میں مسز کامران کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا پروگرام آپ کا سن رہا تھا کیونکہ یہ ٹوٹلی اسپورٹس کا پروگرام ہوتا ہے آپ کے. جی جی جی. لیکن ابھی میں آئی اس کمرے میں اس کے, تو میں گفتگو تھوڑی سی میں نے رک کے سنی عمر صاحب کی اور توصیف صاحب کی. تو ان دونوں جینٹل مینس کو میں بڑی مبارکباد اور اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے مرد خواتین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بنتے ہیں, ان کا رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں, وہیں ایسے مثبت سوچ کے ساتھ بھی لوگ موجود ہیں. تو میں بڑا یعنی دل سے ان کو جو ہے وہ دعائیں دی ہیں اور اللہ ان کو اپنی زمان میں رکھے اور آگے یہ کام کریں. اور دوسرا مجھے یہ تھا کہ آپ نے جیسا بھی بتایا کہ یتیم بچوں کے لیے تو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. آپ ان بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو تھوڑا یہ بتائیے کہ وہ آپ ان کو فری آف کاسٹ یعنی کر رہے ہیں, اور جن اداروں میں وہ بچے ہیں وہاں جا کے کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ کام, انہیں آپ کیا کیا سکھا رہے ہیں, ذرا سا ان ڈیٹیل بتائیے مجھے. تو میں نے صرف آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ کال کی ہے. اور کیپ اٹ اپ, آپ بہت اچھا معاشرے میں ایک مثبت یعنی مردوں کی طرف سے ایک بہت خوبصورت جیسچر ہے جو مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے پاکستان میں کچھ مرد حضرات ایسے بھی ہیں جو ہم اپنی بہنوں کے لیے جو یعنی بات ان کی بہنیں نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان میں رہنے والی ہر عورت کو اپنی بہن اور اپنی ماں کی جگہ دے رہے ہیں, اپنی آنٹی کی جگہ دے رہے ہیں. تو یہ رسپیکٹ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں, آج نہیں کل نہیں تو 5 سال یا 10 سال بعد یہ ہر بادشاہ و مرد کے ذہن اور دل میں جگہ ضرور کرے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ مسز کامران صاحب بات کر رہی تھیں اور خاص کر اپریشیٹ کر رہی تھیں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بڑا زبردست کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یتیم خانوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں. اور آپ لوگ اسپورٹس باقاعدہ طور پر وہاں پر ٹرین کرا رہے ہیں بچوں کو, بہترین ٹیلنٹ نکال کر لے کر آ رہے ہیں. ان ٹیلنٹ کو نکال کر لے کر آئیں, جیسے انہوں نے سوال کیا کہ آپ فری آف کاسٹ ان یتیم خانوں میں جا رہے ہیں, ان بچوں کو آپ اپنے اکیڈمیز بھی بلا رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں. تو مزید یتیم خانوں پہ اور کیا کیا کام کرنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں اصل کام یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈ کی جائے یتیم خانوں کے بچوں کی, مدارس, اور اس میں اسٹریٹ چلڈرن کو بھی ہم الگ نہیں کرتے. آپ یقین کیجئے ہمارے یہاں مدرسے کا بچہ جس کو کبھی اس نے کوئی دوسری سوچ ہی نہیں تھی, ہم اس کے پاس یہ کانسیپٹ لے کے گئے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ اپنی صلاحیت سے کمانا ہے اور اس کو پھر دین کے اوپر لگانا ہے. اور انہی مدارس کے بچے ہم نے جو ہے وہ نیشنل لیولز کے اوپر ہمارے پاس گولڈ موجود ہیں ڈفرینٹ اسپورٹس کے اندر, جس میں ریسلنگ, ماس ریسلنگ اور دوسرے کامبیٹ اسپورٹس ہیں جس کے اندر میڈلز لے کر آئیں. وہ یتیم خانوں کے بچے یا وہ مدارس کے بچے جن کو ہم سوچتے تھے شاید یہ 2nd یا 3rd ایئر سٹیزن ہیں, تو ان کے اندر صلاحیت کی کہیں کمی نہیں ہے. مین فوکس کیا ہے کہ ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے. کیپیسٹی بلڈنگ کا مطلب کیا, مینٹل اینڈ فزیکل بوتھ کیپیسٹیز, کہ وہ ایک معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کر سکیں. بالکل مثبت کردار ادا کر سکیں. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, سید احمد علی رضی ایریا. جی احمد صاحب, کیا سر آپ کے پاس آج 2 ٹاپک آ گئے ہیں, ایک تو اسپورٹ کا آگے ہے جی اور جی دوسرے بالکل خواتین کے حساب سے لیڈیز کے جی بالکل. اگر ہم دیکھیں تو خواتین بھی بائک رائڈنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رہ رہی ہیں اور سیلف ڈیفینس سب سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں مختلف اکیڈمیز پہ جا کر. اسی لیے آج ہم نے دونوں مہمانوں کو اپنے پاس مدعو کیا ہوا ہے. اچھا, ایک تو اس سے تھوڑا سا میں بتاؤں کہ لیڈیز کے لیے ابھی بہت ہی اتنی اچھی فیسلٹیز آ گئی ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں, مگر ان کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پڑھائی سے آنے والی نسل بھی بڑی اچھی بن جاتی ہے. جو لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ لیڈیز کو پڑھانے کے بعد ہم گھر پہ رکھ لیتے ہیں, وہ بھی تھوڑی سی نیگیٹو سے سوچیں. لیڈیز کو پڑھانا ہے
पढ़ाएंगे तो अच्छी नस्लें सामने आएंगी, बच्चे अच्छे पढ़ के आएंगे, लड़के अच्छे पढ़ के आएंगे। नंबर 2, अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अब वेब डिजाइनिंग घर पे बैठ के कर सकती हैं। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जो लोगों को जरूरत होती है और वो लेडीज अपने घर में काम करते हुए भी वो सॉफ्टवेयर लिख सकती हैं और उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब तो बहुत एडवांस हो गई है, जरूरी नहीं कि लेडीज घर से बाहर निकले, अपने बच्चों को छोड़ के निकले तो फिर रोजगार पे ही जाएगी या वो टेंशन में काम करे। इस तरह की फैसिलिटीज बहुत आ गई है। नंबर 1 तो ये लेडीज के लिए मैंने एक छोटा सा एडवाइस भी दिया मैंने। नंबर 2, ये स्पोर्ट के सिलसिले में सर आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। स्पोर्ट का सही जब उस वक्त तयन होगा जब हम अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें इस चीज का होता था कि चलो अगर हमने आज कम नंबर ले लिए तो हमारा NED में दाखिला हो जाएगा या मेडिकल में दाखिला हो जाएगा या फला इदारे में हमें जॉब मिल जाएगी। मगर अब ऐसा कोई आसरा नहीं है। अच्छा, फुटबॉल ले लें, हॉकी ले लें, वॉलीबॉल ले लें, रेसलिंग ले लें, एथलेटिक्स ले लें, ये सब गरीब घराने के बच्चे हैं। कोई मुझे आप डिफेंस में दिखाएं कि हॉकी का ये ग्राउंड है और यहाँ डिफेंस के इतने लड़के हॉकी खेलते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। ऑनलाइन बता देंगे, ऑफलाइन बता दें, जैसा भी हो। चले आप ऑनलाइन ही रहे, मैं डिफेंस हॉकी स्टेडियम के DHA की बात कर लूँ। जो हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर बाकायदा तौर पर सोहेल अब्बास सिखाया करते थे, लेकिन अब सोहेल अब्बास नहीं है हॉकी के प्लेयर बाकायदा। तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। करंटली अगर हम देखें तो मुफ्त। जी आप पूछें। कि उनको जॉब मिलती थी, लड़कों को बैंक में मिल जाती थी, नेशनल बैंक मिल जाती थी, PI में मिल जाती थी। अब डिपार्टमेंट बहाल हो रहे हैं ना, बिल्कुल डिपार्टमेंट बहाल हो रहे हैं, बिल्कुल तमाम ही खेलों के डिपार्टमेंट अब बहाल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका भी आपको ऑफलाइन जवाब देता हूं और साथ साथ डॉक्टर साहब से भी आपकी बात है, जिस तरह लड़कियों के हवाले से आप कर रहे थे कि लड़कियों को प्लेटफॉर्म जो है आगे की तरफ है, अगर पढ़ाई की जाए तो उनको बाकायदा तौर पर रन करना चाहिए, वो माशरे का एक बेहतर हिस्सा बन जाती है। इस पर भी जवाब देंगे डॉक्टर अच्छी बात है। तौसीफ साहब से भी इसका जवाब लेंगे और साथ साथ मैं हॉकी के हवाले से भी आपको ज़रूर गाइड करता हूँ ऑफलाइन कर क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। तौसीफ साहब पहले तो आप जवाब दे दें, खासकर वो जिस तरह ख़वातीन के हवाले से कर रहा था, फिर मैं इनको हॉकी के हवाले से जवाब दे। बिल्कुल उनका कहना दुरुस्त है। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब बहुत सारी चीज़ें घर बैठे हो जाती हैं, वो चाहे कमाना हो या ख़र्च करना हो। लेकिन अहम बात यह है कि जब किसी भी ज़रूरत के लिए, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो या सौदा सर्फ लेने, किसी ना किसी ऐसी ज़रूरत के लिए निकलना हो, तब तो उस लड़की को घर से निकलना ही होगा। तो उस वक्त की क्या तैयारी है, हम क्या तैयारी करवा रहे हैं। और इसी हवाले से है कि माशरे के थ्रेट्स बदल नहीं रहे हैं। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम सिर्फ घर बैठा कर पढ़ा लेंगे, घर बैठा कर कमा लेंगे, घर बैठा कर चीज़ों को समेट लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकेगा। बड़ा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल दुरुस्त पर्सपेक्टिव है उनका भी। अब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने वहाँ ले गई है। दूसरी अहम बात जो उन्होंने की वो ये थी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के स्कोर्स और उसकी इंक्लूजन के जॉब, वो मामलात देखें इदाराती हैं, उसकी वेटेज असाइन करना नहीं करना। एक ज़माने में हम जब वो NCC ट्रेनिंग्स करते थे उसके स्कोर्स हुआ करते थे, फिर वो इदाराती एक अरेंजमेंट हुई, वो नहीं रहे। इसी तरह स्पोर्ट्स की अब थी, हफ़ाज के लिए एक मार्क्स का एक सिलसिला होता था। ये इदाराती मामलात हैं। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि बेहतर ज़हनी रुझान, एक मस्बत ज़हनी रुझान पैदा करें जिसमें जिस्मानी रुझान शामिल हो, क्योंकि ज़हनी रुझान की तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग अपने आप को उलझनों में पड़ा हुआ पाते हैं। तो एक बड़ा कॉमन एंग्जाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, वो ये होता है कि फ़िज़िकल स्ट्रेस इज़ रिड्यूस्ड बाय मेंटल प्रैक्टिस एंड मेंटल स्ट्रेस इज़ रिलीज्ड बाय फ़िज़िकल प्रैक्टिस। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक सक्सेंट, एक मुतवाज़न तरीके से दोनों चीज़ों के लिए अपनी आवाम, अपने माशरे, अपने बच्चों, अपनी आने वाली नस्लों, अपनी बहनों बेटियों की तैयारी करवाएं। बिल्कुल, इस पर मज़ीद और भी उमर से भी बात करेंगे। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ सर, अंकों से नबीना कुरान का हाफिज हूँ। जी मुदस्सिर साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह से आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब को सलाम है मेरा। वालेकुम सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगे काजी तौसीफ साहब से? मैं बोल रहा यार, मेरा आंखों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरा इलाज हो जाए। चले, किस किस्म की बीमारी है आपको जरा बताएं। डॉक्टर काजी तौसीफ साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरे आंखों के एक आंख का पर्दा है, एक का वो मोती है।
چلیں ضرور آپ کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ FM 88.6 سندھ پولیس میں کال کرنے کا اسپورٹس میں. عمر صاحب, بہت سے کالرس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ طور پر آپ لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ایک جانب آپ اسپورٹس کو رن کر رہے ہیں اپنے خود محافظ ویلفیئر آرگنائزیشن سے, دوسری طرف ہے باقاعدہ طور پر اسپورٹس کی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, انہیں باقاعدہ طور پر مختلف گائے بگائے طور پر جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, مختلف ہنرس بھی سکھا رہے ہیں انہیں. تو کیا کہیں گے انہوں نے جس طرح بھی کال کی ہے؟ میں تھوڑا سا ایک چیز جو ہمارے لاسٹ کالر تھے ان کے حساب سے تھوڑی سی بات کرتے ہوئے پھر یہ والا سوال میں ڈاکٹر صاحب کو دے دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں گے. دیکھیں, جب خواتین کو امپاورمنٹ کی بات آتی ہے نا, جب ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو ہمیں فیمیل ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں نرسز میں فیمیلز چاہیے ہوتی ہیں, ہمیں ایجوکیشن پروفیشنلز جو ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو فیمیلز پڑھائیں, یا اسکولز میں فیمیلز ملیں, یونیورسٹیز میں فیمیلز ملیں. تو یہ ایک آپ نا کسی کو ایک لمٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سرٹن ٹریڈس ہیں, سرٹن پروفیشنز ہیں, اس کے اندر خاتون کام کر سکتی ہے, اس کے اندر نہیں کر سکتی. اب خواتین جو ہے وہ دنیا میں اسپیس شپ چلا رہی ہیں, تو ہم سے کم بھائی اسپیس شپ کی ہم اجازت نہیں دے رہے کیونکہ ہم بنا ہی نہیں رہے, تو چلیں کم سے کم اتنی تو اجازت دیں. وقت تو وہاں آ گیا کہ اب ہمیں پولیس والا, لائر, اور ہمیں اپنا کاریہ وہ بھی ہمیں فیمیل ہی چاہیے. بالکل, اس پہ جواب مزید آپ سے لوں گے. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کر لیا لیکن لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ان سے مزید بھی بات. پولیس میں ہمیں خواتین چاہیے, ہمیں لائرز خواتین چاہیے کہ وہ خواتین کو زیادہ بہتر طور کے اوپر ان کے مسائل کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. ہمیں قاریہ چاہیے کیونکہ بہت سارے جو ہے وہ قاری حضرات کے معاملات بھی سامنے آ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ بچیاں کہاں سے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غازی خان بلدیا سے بات کر رہا ہوں. جی, کیا کہیں گے؟ آج ہمارے دونوں مہمان موجود ہیں, عمر صاحب اور قاضی توصیف صاحب. دونوں کو السلام علیکم. میرے طرف ماشاء اللہ دونوں اچھا اسپورٹ کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں, مگر پاکستان میں جو ہے نا اسپورٹ کے بچوں کے لیے کھیلنے کا گراؤنڈ جگہ ایسا مہیا نہیں تاکہ والا آرام سے کھیل سکے. اگر جیسے پہلے ایک بندے نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ گراؤنڈ کہاں ہے, اگر ہے بھی کہیں اتنا بہت دور دور جہاں پہ بچے غریب بندے نہیں جا سکتے, ان کو جو سامان نہیں ملتا ہے, جیسے کرکٹ کا عام ہوتا ہے, ہاکی وغیرہ میں بہت بچے کھیل رہے, ٹیلنٹ ہے ان میں, کھیلنا چاہتے ہیں, مگر اس کو سہولت نہیں ہے. ابھی سہولت نہیں ہوگا تو وہ بچے کہاں آگے بڑھے گا. بالکل, قاضی توصیف صاحب موجود ہیں, ان سے آپ کا جواب لیتے ہیں. قاضی صاحب, یہ ایک المیہ ہے ہمارے, خاص کر اگر میں کراچی کی بات کروں تو گراؤنڈز کی بڑی کمی ہے. کھلاڑی کو ایک اگر صلاحیت اس کے اندر موجود ہے, وہ کوئی جوہر دکھانا چاہتا ہے, چاہے وہ چھوٹا گیم ہو یا بڑا گیم ہو, تو گراؤنڈز کی کمی ہے, جس کے باعث شاید ہم اپنے کھلاڑیوں کو نظر انداز تو نہیں کہہ سکتے لیکن خود ڈیسائڈ ہو جاتے ہیں, کھیل چھوڑ دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈز کی جہاں کمی ہے وہاں ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ کھلاڑی ہمارے پاس ہے نکل کر نہیں آئیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو کمی ہے اور مزید کمی ہوتی چلی جاتی ہے ناجائز تجاوزات کی وجہ سے بھی, جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. اب ماشاءاللہ ادارے اس پہ نوٹس بھی لے رہے ہیں اور چیزیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں ری پرپز بھی کی گئی ہیں, واپس ری پوزیس بھی کیا ہے گورنمنٹ نے, کچھ پارکس نئے کھل رہے ہیں, کچھ نئی اسپیسز کھولی جا رہی ہیں. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل کیوں نہیں پڑتا. ایک چینل ہے نا, ہم سب مختلف چیزوں کو سوچتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس چیز کو کرنے کی پریکٹس کی اسپیس ہی نہیں جانتے. ایک ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن اگر اسے کلینک اور ہاسپٹل یا کوئی پریکٹس کرنے کی جگہ نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا. بالکل جتنا ایک پلیئر ہے, اگر وہ کھیلنا جانتا ہے, کھیلنا چاہتا ہے, کھیلنے کی اسکل رکھتا ہے, کھیلنے کا پیشن رکھتا ہے, لیکن اگر کھیلنے کی اسپیس نہ ہو تو فرسٹریٹ ہوگا, فرسٹریشن بڑھے گی. جنرلی بھی عام بچے جب گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, اپنی بڑھتی ہوئی عمر میں ہوتے ہیں, انہیں کھیلنے کی اسپیسز چاہیے ہوتی ہیں. تو بڑا اہم رول ہے گراؤنڈس کا, پارکس کا, ایسی اسپیسز کا جہاں بچے اوپن چیزیں کھیل سکیں. بالکل, مزید اس پہ اور گراؤنڈس پہ بات کریں گے. السلام علیکم, ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی, قاسم بات کر رہا ہوں. جی قاسم صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے آج ہمارے دونوں مہمانوں سے آپ؟ نہیں پوچھنا نہیں, میں ایکچولی یہ کہنا چاہوں گا جو خواتین کے کام کے اگینسٹ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کرتے, وہ انڈائریکٹلی مخالف سے جانے کے لیے خواتین کو بیسیکلی ہم اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اس لیے اپنی خواتین کو گھر سے باہر نہیں بھیجتے. ہمیں جو ہے وہ اپنی اولادوں کو ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ وہ نکلیں اور نکل کے میری بیٹی انجینئر بنے, ٹیچر ہے, پروفیسر بنے, کچھ بھی ہے. اس کو میں نے شادی بھی کرنی تو میں ایسے آدمی سے کروں گا کہ جو اسی طرح کا براڈ مائنڈ ہو
کہ جو معاشرے میں اس کا حصہ ہے اس کو دے سکے کہ وہ جائے. تو میں تو خیر 100% اسی چیز کے فیور میں ہوں کہ لڑکیوں کو اچھی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلائیں تاکہ جب وہ ان کی اولادیں ہوں تو وہ ان کو بہتر سے بہتر تربیت دے سکے اور معاشرے میں اپنا پورا حصہ جو ہے وہ اپنی محنت سے لگا کر لگائے. باقی موبائل کے حوالے تھا تو وہ تو دیکھیں ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اگر پریپیئر کریں بچے کو ہر چیز کی ٹائم دیں, اس کو چھوٹی سی ایج میں نہ پکڑائیں. یہ ایک الگ ہی بحث ہے, لیکن یہ کہ میں فیمیل کو میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ وہ جوائن کیا کریں آفیسز کو. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ماحول پاکستان میں نہیں ہے جہاں کے اوپر ہماری ماں بہنیں بیویاں جو ہیں وہ انسیف ہیں. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ماحول نہیں. میں ہزاروں لاکھوں کے درمیان میں رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی رسپیکٹ ان کو دی جاتی ہے. اب یہ نہیں کیونکہ ہر آدمی کو ہم نہیں کہتے نا, چند تو گندے انڈے ہر جگہ ہیں. چلے بالکل جواب لیتے ہیں آپ کا عمر صاحب سے. عمر حسن صاحب کیا کہیں گے, جس طرح یہ سوال کر رہے تھے خواتین کو مقام دلانے کی بات کر رہے تھے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی ہیڈ ایک ہوتی ہے, ہمیں کہیں نہ کہیں پرابلمس آتی رہتی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو بائک اگر خواتین چلا رہی ہیں روڈوں پہ یا بائک کی رائڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی تو ان کو بھی وہاں پرابلم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے روڈوں پہ خود دیکھا اس چیز کو. دیکھیں یہ اپ کمنگ نارم ہے نا, اگر ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ روگردانی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک پرابلم ہے سامنے ہم اس کو نہ مانیں, یہ ہماری مرضی ہے, لیکن اس ہمارے نہ ماننے سے مسئلہ حل تو نہیں ہو رہا. جو نمبرز ہیں وہ تو کچھ اور بتا رہے ہیں. 93% خواتین جو ہیں وہ ہمارے ہاں ہیریسمنٹ کا شکار ہیں. یہ نمبرز میرے آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ ریسرچرز ہیں جن, اور یہ آئے دن جو ہے وہ ذرائع ابلاغ میں چھپ بھی رہے ہیں. تو ہم قطعی یہ نہیں کہہ رہے کہ سب خراب ہیں, ہم قطعی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ بالکل ایسا ماحول ہے کہ نکلا نہیں جا سکتا. ہاں یہ اب اپ کمنگ نارم ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ موٹر سائیکل چلانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خاتون کر نہیں سکتی اس کو. اور جیسے کہ آج سے چند سال پہلے پاکستانی معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ میری بیٹی, میری بہن, میری ماں کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے. آج جو ہے وہ مختلف پرائیویٹ ایجنسیز آئی ہیں, وہ ہم خود ہی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا آپ اس کے ڈرائیور کو بلا کے چلے جاؤ. کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم, ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اچھی گفتگو آج جاری رہی ہم دونوں مہمانوں سے. آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, قاضی توصیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ موضوع پہ اپنے شو کے اندر بات کریں, اور ہماری کوشش ہے شاید لوگوں کو بھی کافی پسند نہیں آئی. آج ہمارے شو کے اندر کافی کالس بھی آئی, باقاعدہ طور پر فیس بک پہ بڑے لوگ فالو کر رہے تھے آج ہمارے شو کو. اور جس طرح قسم کی گفتگو دونوں شخصیات نے کی ہے, خاص کر خواتین کو مقام دلانے کی, کھیلوں کے اندر ان کو مقام دلانے کی, مدارس کے اندر, یتیم خانوں کے اندر جس طرح یہ لوگ کام کر رہے تھے, ہم نے کوشش کی آج اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ہماری کوشش کہاں تک پہنچی ہے یہ تو ہمارے سامعین ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے فیس بک پہ ہمیں فالو کیا ہے اور FM 88.6 اسپورٹس پہ باقاعدہ طور پر سنتے دکھائی دیے ہیں اور فیس بک پہ ہمیں دیکھتے دکھائی دیے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو آج کا شو ہمیں بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.